अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, होम्योपैथिक क्योर से होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर चौधरी हाजिर खिदमत। आज हम बहुत ही अहम इशू पे बात करेंगे। एक ऐसी तकलीफ़ जिसे साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा सिम्टम है जो कि अमूमन जब भी कोई मरीज़ क्लिनिक्स पे विज़िट करता है तो उसकी सेहत को जांचने के लिए फिजिशियन जो है वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है और एक ब्लड प्रेशर का आला, जिसे स्फिग्मोस्पेरोमीटर कहा जाता है। और ब्लड प्रेशर मरकरी के मिलीमीटर्स में काउंट किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर यानी हाई नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, और अगर ये मतवातर बहुत ज़्यादा लो रहे तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। सो ब्लड प्रेशर का मतवातर कम या ज़्यादा होना ये एबनॉर्मेलिटी की अलामत है। और प्राइमरी स्टेज पे यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन में तो चूँकि शुरू में मरीज़ की कोई अलामत जो हैं वो सामने नहीं आती ज़्यादा, तो वो इससे बेखबर रहता है। छोटी मोटी तकलीफ़ को मरीज़ सेल्फ मेडिकेशन से या से इलाज करता है और उसका ध्यान जो है ब्लड प्रेशर की तरफ नहीं जाता। लेकिन ये साइलेंट किलर जो है ये अंदर ही अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है। सो ब्लड प्रेशर जो है इसकी तरफ वैसे तो ये हर एज में हो सकता है, लेकिन बलूगत की एज में जाके इसकी तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करनी चाहिए। एक तो नींद से उठ के फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराना चाहिए। दूसरा, कुछ देर तक क्लिनिक्स पे जाके अमूमन ये देखने में आता है कि मरीज़ दौड़म दौड़ भाग आता है और परेशानी की हालत में ब्लड प्रेशर चेक कराता है, जो कि नॉर्मल निकल आता। 5-10 मिनट कुछ थोड़ी देर तक उसे सुकून से एक जगह बैठना चाहिए। ज़हनी सुकून भी होना चाहिए, जिस्मानी सुकून भी होना चाहिए, और बाजू प्रेफरेबली लेफ़्ट आर्म को थोड़ा सा जिस्म से हाई पोजीशन में रख के ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और ये इसकी प्रॉपर रीडिंग जो है दिन में 3 बार कम से कम चेक कराना चाहिए, और एक ही तरह की रीडिंग आए तो फिर उसको कंसिडर करना चाहिए। नॉर्मली 1975 से जो पैमाना इस्तेमाल हो रहा है आलमी सतह पे, वो 120/80 यानी ऊपर वाला, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं जी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 होना चाहिए, तो फिर इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। नहीं, नॉर्मल हालात में रेस्टिंग पोजीशन में अगर ये हो तो इसको नॉर्मल कहा जाता है। अब हम आते हैं, देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की कौन सी सूरतें होती हैं। ये एक तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो होता है, जिसकी काउंटिंग ऊपर वाले की उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट सिस्टोलिक कहलाता है, और मिनिमम प्रेशर बिटवीन 2 हार्ट बीट्स इन द कार्डिक साइकिल ये डायस्टोलिक कहलाता है।
اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر متواتر کچھ عرصہ تک بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے، سالٹ انٹیک زیادہ ہونے کی وجہ سے، ایگزرشن کی وجہ سے اس کی ریڈنگ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کنٹینیوس رہے اور تو پھر اس کو اس کے متعلق ہائی یا لو کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت بلڈ پریشر چیک کرانا ہو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے تک کوئی الکوہل، کافی یا اسٹرانگ چیز یا نارکوٹکس وغیرہ یا ڈرگز وغیرہ جو ہے نا وہ اوائڈ کرنی چاہیے، اور تاکہ بلڈ کی پریشر کی ریڈنگ جو ہے وہ صحیح طور پہ صحیح آئے۔ اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ اولڈ ایج، اوبیسٹی یعنی موٹاپا، سیڈنٹری لائف یعنی فزیکل ان ایکٹیویٹی، یعنی آپ رچ خوراک تو کھائیں، پروٹین رچ ڈائٹ لیں، اور سارا دن بیٹھ کے کام کریں، گاڑی میں سفر کریں، دفتر سے آ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں اور وہیں کھانا کھا کے وہیں سو جائیں، تو اس کو سیڈنٹری لائف کہا جائے گا۔ یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کا بالکل نہ ہونا یہ بھی اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سب سے مین وجہ جو بڑی امپورٹنس رکھتی ہے وہ ہے مینٹل سٹریس۔ مینٹل سٹریس بھی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتا ہے، اور ڈائٹ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ باربیکیو لیا جائے، پروٹین رچ ڈائٹ لی جائے اور سالٹ رچ ڈائٹ لی جائے، اور واٹر انٹیک کم ہو، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو، اور سیلڈ اور ایسی چیزیں جو کہ اس کو نارملائز کریں وہ ان کا کم استعمال کیا جائے، تو اس سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ایک وائٹل سائن ہے جو جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، کسی کی بھی صحت کو جاننے کے لیے بلڈ پریشر کا کم یا زیادہ ہونا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے کارڈک آؤٹ پٹ سے، سسٹمک ویسکولر ریزسٹنس سے، اور آرٹیریل سٹفنس سے۔ اس کے نتیجے میں بلند یعنی ہائی بلڈ پریشر کے نتیجے میں کڈنی فیلئر، سٹروک اور بہت سے ہارٹ پرابلم جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور یہی یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو مہلک مرض کنسیڈر ہوتا ہے وہ ہارٹ ڈیزیزز ہیں اور سٹروک ہے اور کڈنی فیلئرز، یہ تین خاص طور پہ بہت ہی مہلک امراض شمار ہوتے ہیں، اور ڈائبٹیز، یہ سارے بلڈ پریشر کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ ان بلڈ پریشر کے علاج میں پرہیز، ایکسرسائز اور ایکٹیویٹیز کا ہونا، یہ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میڈیسنس بہت بہترین رول پلے کرتی ہیں۔ تو ہومیوپیتھک میڈیسنس کے استعمال میں سب سے بہترین ہماری جو میڈیسن ہے راولفیا، یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ مدر ٹنکچر میں استعمال کرائی جاتی ہے، اور یہ بہترین ہارٹ ٹانک کے طور پہ کام کرتی ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی سود مند ہے راولفیا مدر ٹنکچر۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ کریٹیگس ہے۔ کریٹیگس کو بھی ہارٹ ٹانک کہا جاتا ہے، اور یہ دل کے پٹھوں پر اثر کرتی ہے، بلڈ پریشر کو کم کرنے کی خاصیت رکھتی ہے، آکسیجن کی کمی، اس میں مریض کی نبض ریپڈ ہوتی ہے لیکن ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، دل کے مقام پر اور خاص طور پر لیفٹ کلیویکل کے نیچے مریض کو درد محسوس ہوتا ہے، معمولی کی حرکت سے بھی سانس پھولتا ہے، اور آرٹیریوسکلروسس اور مائیوکارڈائٹس میں یعنی انفلیمیشن آف ہارٹ مسلز میں کریٹیگس کا ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اور یہ پوری دنیا میں
ایز اے ہارٹ ٹانک یہ مدر ٹنکچر میں یہ اس کا 15 سے 20 قطرے، بلکہ بعض لوگ تو زیادہ بھی، یعنی 25 سے 30 قطرے دن میں 3 بار استعمال کرنے چاہیے، اور یہ بہت ہی سود مند یعنی شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے ایلم سٹائوا ہے، لہسن سے میڈیسن بنتی ہے، ویسو ڈائلیٹری پراپرٹی رکھتی ہے، آرٹیریل ہائپرٹینشن، اور زیادہ گوشت خور لوگوں میں جو کہ پانی کم پیتے ہوں، گوشت زیادہ کھاتے ہوں، بسیار خوری کرتے ہوں، اور ان کی یعنی ہائی لیورز ہوں، ان کے سر میں دھڑکن پلسیشن ٹیمپلز میں پائی جاتی ہے، یعنی درد جو ان کے ہوتی ہے۔ اس طرح بیلا ڈولا بہترین کام کرتی ہے۔ وائلنٹ پلپٹیشن، بہت زیادہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ایون مریض کے کانوں میں بھی دل کی دھڑکن کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس میں ہذیانی کیفیت ہوتی ہے، اور مریض کی تمام سینسز میں ایکیوٹنس پائی جاتی ہے، نبض تیز، اور اس میں بھی نبض تیز ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے۔ تو بیلاڈونا بھی اگر سرکولیشن آف بلڈ ٹورڈز ہیڈ زیادہ ہو اور چہرہ سرخ ہو، تمتماتا ہو، تو اس بلڈ پریشر میں بہترین کام کرتی ہے۔ نکسا امیکا بھی ایسے لوگوں کے لیے بہترین کام کرتی ہے جو دفتروں میں بیٹھ کے اوور ورک کرتے ہیں، یعنی سارا کام ان کا سیٹنگ کا ہوتا ہے، صبح سے لے کے رات تک بیٹھے کام کرتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، کافی پیتے رہتے ہیں، اخیر میں تھک ہار کر باہر نکل کر پھر وہ رچ ڈائٹ کی طرف آ جاتے ہیں، پروٹین رچ ڈائٹ کی طرف، باربیکیو سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، پروٹین رچ اور سالٹش ڈائٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے بلڈ پریشر میں بھی بہترین دوائی نکسوامی کا کام کرتی ہے، اور یہ مریض بھی بالکل فزیکل ایکٹیویٹی ان کی ہوتی نہیں ہے۔ سو ہومیوپیتھک ادویات اپنی علامات کے حساب سے جو میں نے چند کا ذکر کیا ہے، گلونائن، بیلاڈونا، راولفیا، نکسوامیکا، ایلم سٹائوا، کریٹیگس، یہ دوائیاں چند کا میں نے ذکر کیا، اور بھی ہیں، یہ بہترین کام کرتی ہیں، لیکن ان دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، بلڈ پریشر کے مریضوں کو خاص طور پہ، اور انہیں اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے رہنا چاہیے۔ سالٹ اور پروٹین رچ ڈائٹ کو بالکل خدا حافظ کہہ دینا چاہیے، اور ڈائبٹیز بھی اگر ساتھ عموماً ہو جاتی ہے تو میٹھے کے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور انہیں زیادہ ویجیٹیبل ڈائٹ پہ، سیلڈ پہ آ جانا چاہیے، واٹر انٹیک بڑھانا چاہیے، اور 40 منٹس کی واک ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دن میں 2 بار کر لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن 1 بار بھی کریں تو پھر بھی مناسب ہے۔ اپنا لپڈ پروفائل پہ نظر رکھنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا LDL اور ٹرائیگلائسائڈ جو نارمل رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، PhD زندہ باد، ہومیوپیتھی زندہ باد، خدا حافظ، اور اس چینلز کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہماری ہائپرٹینشن پہ ہوگی، تاکہ آپ کو ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے نا ملتی رہیں، ہم آپس میں نالج شیئرنگ کرتے رہیں، ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک کرنا نہ بھولیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔